हाँ भाई, एक्स मुस्लिम हो आप भाई? जी। अच्छा। मैं इस्लाम से अपना ताल्लुक नाम है आपका? जी। जी इस्लाम से ताल्लुक़ था। मैं अपना नेम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या एज है आपकी? मेरी एज 25। 25 होगी। इस्लाम कब छोड़ा आपने? इस्लाम छोड़े हुए लगभग आधा साल 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे आप? जी। ठीक हो गया। नमाज़ें वगैरह सारा कुछ पढ़ते थे? जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। सिंपल सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है? बोलिए। पक्की बात है, बता देंगे? जी, जी। अच्छा, नमाज़ें कितनी पढ़ते थे आप? बेसिक बेसिक पूछ लेते हैं। सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ा करता था। सिर्फ फ़र्ज़, ठीक है। जी। कौन से वाले फ़र्ज़? जो भी फ़र्ज़ होते हैं सुन्नत मौक़िदा या इन सबको हटा के, नफ़िल को हटा के सिर्फ़ फ़र्ज़। ठीक है, यानी फजर के आप 4 फ़र्ज़ पढ़ 2 लिया करते थे। नहीं 2 फ़र्ज़। 2 पढ़ते थे, ज़ोहर के 4, और मगरिब के 3, और असर के 4, और फजर के। 2। ठीक हो गया। दुआए कुनूत सुना दें मुझे ज़रा। दुआए कुनूत याद नहीं थी सर। जितनी याद हो उतनी सुना सकता हूँ। जी, कुछ तो और चलें पूछ सुना सकते दें। हैं। दुआए कुनूत सुना दें, थोड़ी सी हल्की सी, जितनी याद जी। हो उतनी सुना दें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी इलैकल खैर व नशकुरुका व ठीक, नग़फिरुका व नख़लउ व नतरुकु मन यफ़जरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु। इसके आगे की याद नहीं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक है। चलें, छोटी-मोटी गलती तो चल जाती है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आपका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे और आपकी एज है 25 और 6 महीने हो गए हैं आपने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? जी सर। अभी आपसे सिर्फ़ एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप खुलकर जो बात करना बिल्कुल, चाहें करें। अच्छा, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ये बताएँ, कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा हुआ है आपने? ट्रांसलेशन के साथ जी मैं मतलब ऐसे नहीं सीरीज़ वाइज़ रैंडम जो मैंने पढ़े हैं जैसे यानी बकर रैंडम बक कोई एतराज़ आ गया सामने तो उसका खोल के पढ़ लिया। जी, जी। ठीक है, और हदीस भी ऐसे ही पढ़ी होगी? हदीसों का मुझे इल्म नहीं था। जब मुझे कोई कन्फ्यूजन होती थी या कोई बताता था कि भाई ये तुम्हारे में ये लिखा हुआ है इस हदीस में, तब स्पेसिफिकली उस हदीस को वेरीफाई करा है, वरना कभी हदीस ऐसे नहीं पढ़ी। ठीक हो गया, चलें, सही है। अच्छा, अब आपने सुन लेना, कोई जी। एक ऐसा पॉइंट रखना है जिस पे आपको लगता है कि इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, मुझे इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? आमिर भाई मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा आप कैसे छोड़ सकते हैं, बस मैं ये बताना चाहता हूँ मैंने क्यों छोड़ा, हो सकता है आपका भी सेम रीज़न नहीं, मिल जाए वो। नहीं, 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 ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये पिछला ठीक, सीज़न भी देखेंगे, बहुत लोग आए थे, उन्होंने आकर बताने की कोशिश की, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी नहीं चलेगी यहाँ। ठीक है। एतराज़ रखें जिसमें आपको हुँ, लगता है कि सबसे पावरफुल ऑब्जेक्शन है आपकी नज़र में, सबसे पावरफुल, जी, ठीक है? जी। वो रखना है आपको। जी, जब हर चीज़ लिखी हुई है और खुदा की मर्ज़ी से होती है और खुदा ने हमारे पर ज़िम्मेदारियाँ भी डाली हैं और हमें वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं। बतौर इसके कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो खुदा ने उसके लिए हमें डर भी सुनाया है। और हर चीज़ मतलब ऑलरेडी लिखी हुई है तो उसमें फिर हमारा फ़ॉल्ट कहाँ आ रहा है? क्यों हमें जहन्नम में डाला जाएगा? और ये सब चीज़ें। चलें, मिसाल के एक और तौर पे मिसाल के तौर हाँ, मैं बताता हूँ चलें मिसाल के कर लें तौर पे। मुकम्मल। मेरे ऊपर दावत फ़र्ज़ थी और दावत करने देने का तरीका या तो घर-घर जाके बजाओ और लोगों को दावत दो। और अगर सामने वाला आपसे हैसियत में ऊँचा है, बताओ किसी भी चीज़ के, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो वैसे ही नहीं सुनता था। उसके बाद लोग सुन नहीं रहे हैं और फिर हम इस लायक नहीं हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद आयतें आती हैं कि जैसे सूरह असर की, कि ये कंडीशन रख दी गई है, अगर तुमने हक़ के ऊपर नहीं बुलाया, तो ये मिनिमम कंडीशन है, उसके बाद तुम जन्नत में नहीं जा पाओगे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? दैट्स इट। हुँ। यार, बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। बुरा मत मानिएगा आप, नहीं, यानी नहीं। मैं थोड़ा-सा खुल के आपके साथ भाई की तरह यानी फ्रैंकली बात बिल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं? आप करिए, अगर आपने मुझे करेक्ट भी कर दिया, मैं इस्लाम दोबारा भी कबूल करना चाहूँगा, मुझे इसमें नहीं, मैं वो आया मेरा भी इसलिए। हाँ, नहीं, नहीं, वो मेरी ज़िम्मेदारी। अगर आप इसलिए आए हैं तो अभी चले जाएँ, ठीक है? नहीं, नहीं, मेरी ये ठीक है, ज़िम्मेदारी नहीं बताएँ। है, ये आपने याद रखना है। मेरी तबीयत को समझ लें, मुझे कोई जी, शौक नहीं है, जी, क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं है, ठीक ठीक, है ना? ठीक। हिदायत आपके मैं हाथ में नहीं है, तौफ़ीक नहीं सही, देता। अल्लाह के हाँ, हाथ में। ये भी रीज़न था मैं मेरा। तौफ़ीक दे ही नहीं सकता। सुन, अब बीच में बिल्कुल, टोकना नहीं है मेरा भाई, मैंने आपको सुना ठीक है है, ठीक खामोशी से? सुन।
ठीक है, बताएं। तो मुझे इस चीज़ का कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ दावत व इस्लाह, वो मेरा एम नहीं है, ठीक है। मेरा एम कुछ और है अल्लाह की रज़ाई, मगर कुछ और टेक्निक है। तो एक तो ये है कि ये मेरे ना हाथ में है, ना मैं कुछ इस तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। हाँ, अलबत्ता कोई अपने शौक से इस्लाम कबूल करना चाहता है, वो शौक से करे, वो उसका अपना है। हमारा कोई नहीं है कि हम धर्म पर चलो जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी। जो पहले हैं उनकी हालत देख लो, उन्होंने क्या कर लिया, ठीक है ना। तो इसलिए सही। मुझे ये कोई शौक नहीं है तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और जो पहले हैं उनकी हालत पतली है। तो इसलिए सही। मैं फिक्र करता हूं जो हो चुके हैं उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम किया जाए, ठीक है। फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लोग आएंगे। खैर, ये तो एक अलग मसला हो गया। अब आपने चूंकि मुझे कहा मैं बात कर सकता हूं अच्छे से, तो मेरे प्यारे भाई, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। जी मैंने आपको कहा था कि सबसे पावरफुल ऑब्जेक्शन रखना है, जी आपने वो बात रखी है कि जिसको 85 बार डिस्कस किया गया है, और अब तो ये इतना बोरिंग हो चुका है कि अगर इसके ऊपर मैं बात करूंगा तो मुझे खुद भी लगता है कि ये टाइम वेस्ट अपना भी, पब्लिक का भी, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं। अगर हम आज से 500-600 साल पहले बार बार ये सवाल करते तो चलो बात समझ भी आती। अब रिकॉर्डिंग इतने, इसके ऊपर जवाबात मौजूद हैं, हमारे क्लिप्स मौजूद हैं, पहली चीजें। अब मिसाल के तौर पर आपको 2-3 पॉइंट्स पकड़ता हूं मैं ना, समझाने के लिए कि क्या मुझे लगा ये वीक आर्गुमेंट। जी। हर चीज लिखी हुई है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? जो अल्लाह की मर्जी है वही होना है। नहीं, इसकी जो दलील दे दें एक कि वो, हदीस, जी जी, हाँ एक हदीस है जी, बुखारी की कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने पहले कलम बनाया और कलम से हम्म, कहा कि लिखो जो कुछ हो हम्म, चुका है और जो कुछ होने वाला है। उसके हाँ। बाद ये पूरी कायनात वजूद में आई, फिर उसके हम तो बहुत बाद में आए हैं। तो जब मेरी रुक जाए रुक जाए किस्मत, रुक जाए यहीं, जी रुक जाए, जी आपने हदीस पूरी पेश कर दी। अभी तो मेरी टेक्निक ही है, मगर आप पे मैं हाथ हल्का रख रहा हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई बंदा आया, ठीक जी है ना, जो कह रहा है कि मैं, मुझे नहीं पता अब आप जानवन है कि नहीं, या सिर्फ बात करने आए हैं, मगर कोई बात नहीं, जी हम आपकी बात मानकर चल रहे हैं। तो ये है कि जो हदीस आपने पेश किया, आपका क्लेम ये था कि वो लिखा है जो अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह जी चाहता है हो, वो लिखा हुआ जी। है। उस हदीस के अंदर तो ये भी नहीं है जो आपने पेश किया। उसमें ये है ना सर कि जो होने वाला है क्या वो ऑर्डर ही तो दे रहा है अल्लाह। नहीं ना, ओहो बहुत अच्छे। जी। उसने ये कब कहा है कि जो मेरी मर्जी है वो लिख, या जो मैं कह रहा हूं वो लिख? ये कहा है हदीस के अंदर, ये लिखा है। नहीं, हदीस में तो ये अल्फाज नहीं है। हाँ तो बस, तो समझें, इसका मतलब है, पता क्या होता है यहाँ पर? होता ये है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमें किसी चीज से जाहिल, इग्नोरेंट रखती है, उसकी वजह से हम शायद इन्फ्लुएंस होकर समझते हैं कि शायद ये प्रोसेस है। अब वो जो हदीस आपने पेश किया, दोबारा एक बार खोलें उसको, मेरे सामने पढ़ें, जो आपने क्लेम रखा है, ठीक है, कि वो तो उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा, कि लिखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब आप ये कहते हैं कि हर चीज लिख दी गई है, इससे अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्योंकि यहां बेस है, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, वो इस पॉइंट के ऊपर हुई है कि जब सब कुछ लिख दिया गया है, तो फिर हम, सब कुछ लिख दिया गया है तो ये भी लिख दिया गया है, फलां जन्नत में जाएगा, फलां जहन्नम में जाएगा, तो हमने क्यों करना है? ये चीज ऐसे है। तो जी जी हाँ, तो मुझे बताएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये गलत है, या तो आप फिर सर। कोई रेफरेंस पेश करें। आपने कहा बुखारी की हदीस, वो भी प्रूव नहीं हो रही, वो चीज जो आपने क्लेम किया था। जी बताता हूँ। जब वाक़या हुआ था कि रसूलुल्लाह मिराज पर गए हैं, तो जब वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो पत्थरों से कुचले जा रहे थे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जन्नत और जहन्नम, ये तो मोहम्मद साहब ही देख कर आ चुके थे ना। तो उन्होंने आके बताया कि जैसे औरतों की तादाद जहन्नम में या जन्नत दोनों में, उन्होंने बताया कि सब में ज़्यादा है। तो ये चीज़ ऑलरेडी फिक्स है, उसको आप 1000 में से 99, 999 जहन्नमी, एक जन्नती, तो वो कैसे आप और मैं फिर डिफेंड कर सकते हैं? हो, इसका मतलब है, ये देखिए, फिर आप अगले स्टेप पे जा रहे हैं। जी पहला जी स्टेप है कि आपका ये मानना कि अल्लाह ने जबरन जो लिखा है वही होगा। इस चीज को आपने प्रूव करना है। आप अपना पहला पॉइंट ना मिस करें। देखें, यहां तक हम एग्री हैं जी। कि अल्लाह ताला के दो चीजों में फर्क समझना। एक है अल्लाह ताला का नॉलेज, अल्लाह ताला का इल्म, ठीक है, ठीक है। ठीक। कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, जी जाहिर और बातिन को जानने वाला है, जी फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसको जानने वाला है। ये जानना जी और चीज है, और इसी तरीके से किसी चीज का बिल जबर, डंडे के तौर पर करवाना, ये और चीज है। तो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना एक्स मुस्लिम भाई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये समझ आ रही है, जो मुझे बात समझ आई है, कि आप ये समझ रहे हैं कि लिखे हुए होने से मुराद ये है कि अल्लाह ने एक चीज को फिक्स करके लिख दिया, अब इससे हटकर कुछ नहीं हो सकता। ये है अलग अंडरस्टैंडिंग, इसकी कोई दलील नहीं है, ठीक है। वेयर ठीक। एज जो होना जी था, जो होना था
جو اللہ کے نالج میں تھا کہ ایسے ایسے ہوگا. جیسے مثال کے طور پر اس کی آسان چیزوں کے اندر آپ یہ سمجھیں, بہت بار اس کی مثال, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا یہ میرے لیے بورنگ اس لیے ہے کہ کافی بار اس پر بات ہو چکی ہوئی ہے, مگر چلیں آپ کے تھرو اگر کسی کو نہیں یاد رہا تو بات دوبارہ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنی پریڈکشنز دیتے ہیں کچھ انسیڈنٹس کے جی بارے میں نا, پریڈکشنز, اور جی ان کی جی پریڈکشنز ٹھیک ہوتی ہیں. وہ پریڈکشنز ٹھیک اس لیے جاتی ہے. ٹھیک ہوتی ہیں کہ ان کی کیلکولیشنز اسٹرانگ ہوتی ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پاسٹ آبزرویشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے جی ان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی ذات, یعنی میں یہ مثال سمجھا رہا ہوں, اللہ کی ذات جو ہے اگر ایک عام انسان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ مائنر سی کیلکولیشنز کے ذریعے چیزیں سمجھ سکتا ہے, تو اللہ کی ذات ان چیزوں واقعات کے ہونے سے پہلے ان کا جاننے والا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن سائنٹیفک ایک تھیوری ہے جس کو ٹائم کے الوژن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ٹائم ریالٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یعنی پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, جی ٹھیک ہے, یہ جی ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس میں جی کچھ لوگ کرتا یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کچھ لوگ, ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایگزسٹ کرتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فریکشنز ہیں, ٹھیک ہے, مختلف ہے. جی فریکشنز ہیں جو ہمیں پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کے اندر فیل ہوتے ہیں. ویئر ایز اگر کوئی بندہ اس 3 ڈائمینشن یا 4 ڈائمینشنل اگر ٹائم کو مانے اس ریالٹی سے اوپر چلا جاتا ہے, اس پر اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور اوکے. پر اللہ کی ذات کو ہم ان تمام ڈائمینشنز کا خالق مانتے ہیں, اسی لیے اس کی نظر کے اندر پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, جیسے حقیقت اس کے سامنے کھل چکی ہوئی ہے, یعنی کھل چکی نہیں بلکہ وہ حقیقت کو ہمیشہ سے ہی جانتا ہے کیا. اس لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا یہ تھوڑی سی غلط ہوگی, یہ کہنا ٹھیک ہے میرا بھائی. تو اس کو میں کاؤنٹر کر سکتا ہوں. ہاں ہاں بالکل بالکل. ایک بات بتائیں, پھر جب مجھے پیدا کرا اوپر والے نے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم سب ہماری بھلائی چاہتا یہ دیکھیں پھر ہے, غلط, یہ دیکھیں یہ پھر غلط, میں کیوں روکنا پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی ساری بیسک غلط ہوئی. یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, یہ قرآن میں یا حدیث میں کس جگہ کے اوپر ہے؟ نہیں وہ, ہاں یہ تو خیر اشرف المخلوقات میں نے پوچھا تھا مولانا صاحب سے, تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن آدم ہاں کو تو سجدہ دیکھیں, کرانا سگنیفائی تھا نا یہ چیز. نہیں وہ سجدے کی حقیقت بھی ہم کبھی ڈسکس کریں گے. اشرف المخلوقات ٹرم کسی عمل کی وجہ سے کسی کو اشرف المخلوقات کہہ دینے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوگی نا, پرٹیکولر ایک عہدہ ہے, تو یہ یاد رکھنا. چلیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں, میں بھی یہ ساتھ ساتھ کریکشن اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کچھ اپنی ٹرمز کو ٹھیک کریں, جو ضروری نہیں ہے کہ جو بات پاپولر ہو چکی ہو وہ ٹھیک بھی ہو. چلیں. تو پھر اس نے میرے ساتھ ابلیس کیوں لگا رکھا ہے, ایک جن کیوں لگا رکھا ہے جو کہ مجھے بہکاتا رہتا ہے. اگر وہ پھر مجھے بہکاتا ہے, میں اس میں لالچ میں آگے گناہ کر دوں, پھر وہ گناہ لکھا جائے گا, پھر اس کے اندر دوبارہ مجھے سزا ملے گی. ایسا کیوں ہے, کیوں وہ ابلیس کو نہیں ہٹا سکتا؟ ٹھیک ہو گیا, زبردست. اچھا پہلے یہ بات ختم ہو گئی کہ کچھ لکھا نہیں ہوا تبھی تو ابلیس لگایا. جی جی میں اس پہ اگر سیٹسفائڈ. تو اس پہ کلیئر ہو گیا لکھی ہوئی بات پہ, ٹھیک ہے. جی جی بالکل. تھینک یو تھینک یو. اب آ جاتے ہیں ابلیس کے اوپر. آپ کا یہ گلا ایکس مسلم بھائی تب ٹھیک ہوتا کہ جب اس نے ابلیس کو تو ہمارے ساتھ لگایا ہوتا مگر نفس امارہ, سوری نفس لوامہ آپ کے پاس نہ ہوتا. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ اگر ہو اور اس میں بریک نہ ہو, سیٹ بیلٹ نہ ہو, ایئر بیگ نہ ہو, تو پھر کمپنی کے اوپر کلیم جاتا ہے کہ آپ نے کیسے گاڑی بنائی جس کے اندر بریک بھی نہیں ہے, سیٹ بیلٹ بھی نہیں ہے, ایئر بیگ بھی نہیں ہے, یہ تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گی. مگر جس گاڑی کے اندر بریک ہو, سیٹ بیلٹ ہو, ایئر بیگ ہو, پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ڈرائیور کا قصور ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور نے کوئی غلطی کی ہے, پھر کار کے اوپر نہیں آتا, کیونکہ ڈرائیور جو اندر بیٹھا تھا اس کے پاس یہ ایبلٹی موجود تھی کہ وہ بریک بھی لگاتا, سیٹ بیلٹ پہن کے رکھتا, ایئر بیگ اوپن ہوتے, وہ بچ سکتا تھا, چانسز بچ سکتے. اسی طرح اللہ کی ذات کے اوپر جو آپ کا یہ اعتراض اٹھ رہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ شیطان کیوں لگایا, یہ چیزیں کیوں لگائیں, یہ تب اٹھتا کہ جب اس نے ہمیں ساتھ فری ول نہ دی ہوتی کہ ہم اچھے کام کر سکیں. مثال کے طور پر دنیا میں کیا سارے لوگ شیطان کے چکمے میں آ کر خراب ہو چکے ہوئے ہیں؟ نہ, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے بڑے خدا خوفی کرنے والے, انسان کا خیال کرنے والے, جانوروں سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ, یہ یاد ہے پوائنٹ غور کیجیے, اگر وہ لوگ شیطان کی موجودگی کے باوجود اچھے انسان بن سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے. اقبال کہتا ہے عمل سے آری ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہمارے مسلمان تقدیر کے بہانے سے عمل سے آری ہوئے بیٹھے ہیں, اور یہی انسان کی حالت ہے. جی میرا بھائی, تو آپ کا اگر یہ پوائنٹ صرف اتنا سمجھا جائے کہ اس نے شیطان لگایا, اس میں لوگ بہک رہے ہیں, تو اگر تو صرف بہک رہے ہوتے تو بات ٹھیک تھی. مگر جب آپ کے پاس نفس لوامہ موجود ہے,
جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یار یہ برا کام ہے، یہ اچھی کام نہیں ہے، جھوٹ بولنا، کسی کو مرڈر کرنا، چوری کرنا، یار یہ ریپ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اندر ایک سسٹم ڈالا ہوا ہے. تو پھر یہی تو آپ کا امتحان اور آپ کا کشمکش ہے جہاں سے چیز شروع ہوتی ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ بریک لگاتے ہیں، سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے. پھر کمپنی کا نہیں کوئی قصور. شکریہ، یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوا. اور میں بالکل سچ بولنا چاہوں گا کہ آج سے پہلے اس لاجیکل سے کسی نے نہیں سمجھایا تھا. بہرحال میں ایک اور کاؤنٹر رکھنا چاہوں گا جو کہ میں جی اور بھی بڑی دلیل ہے کہ جب نبی جو تھے، جب ان کے اوپر میں رسول اللہ بول دیتا ہوں تاکہ لوگ جو مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. رسول اللہ جو تھے جب ان کے اوپر پہلی وحی اتری تو انہیں خود نہیں پتا تھا کہ جبرائیل میرے اوپر وحی لائے ہیں تو میں پیغمبر ہوں. ورقہ بن نوفل جو تھیں انہوں نے بتایا کہ جو مدر خدیجہ تھیں انہیں کہ یہ تمہارا جو شوہر ہیں وہ نبی ہو سکتے ہیں آگے آ کے. تو یہ ان کو کنفرمیشن ان سے کیا ضرورت تھی جب اللہ سے ڈائریکٹلی وحی آ رہی ہے. تو زبردست زبردست. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو غور کرنا ہے. کبھی آپ نے اس اینگل سے اس حدیث کو نہیں دیکھا ہوگا. مان لو ایک منٹ کے لیے کہ اللہ کے رسول خود سے پلان، یہ بڑے غور سے سننا مسلمانوں، یہ جو پوائنٹ میں اس حدیث کا دوسرا اینگل دینے لگا ہوں تو نوجوانوں کان میری آواز کی طرف رکھنا. ایکس مسلم بھائی غور سے آپ بھی سننا، اگر اس پہ کوئی کاؤنٹر دینا ہو تو دے لینا، ٹھیک ہے. ایک منٹ کے لیے سوچیں. بالکل اسلامو فوبز اور ایکس مسلمز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پالیٹکس کے لیے اور حکومت کے لیے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا، مگر ونس جب وہ یہی حدیث پیش کر کے اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آدمی کا پلان ہوتا تو کیا وہ اس طرح سوال کرتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا ہے، کون ہے، وہ ویریفیکیشن کرواتا ہے. وہ جاتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں ہی پلان ہوتا ہے کہ میں نے تو نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، میں نے تو لوگوں کو دھرم کے نام کے اوپر جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ دھرم کے نام کے اوپر اپنے انڈر لے کر آنا ہے. یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی کی ایک بڑی بین دلیل ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خود 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے مشن تیار کر رکھا ہے. یہ غور کرنا. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت چھلکتی ہے. ورنہ ایک بندہ اگر پولیٹیکلی کچھ گین کرنے کا پلان کر رہا ہو، اس کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس کو وہی آئی، وہ کنفیوز ہوئے، وہ جا کر ورقہ بن نوفل سے جا کنفرم کر رہے ہیں بلا بتائیے میرے پاس کوئی آیا ہے تو یہ کیا ویریفیکیشن. جس نے پلان بنایا ہوتا ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا، جس نے پولیٹیکل گین حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک وحی نبوت کا آغاز نہیں ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہی نہیں تھا کہ آپ کو کتنے بڑے مشن سے سرفراز کیا جا رہا ہے. اس سے کئی ہمارے مسلمانوں کی کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا بات جاتے ہیں کنفرمیشن کے اوپر. دیکھیں، خود قرآن کے اندر ایک مزاج دیا ہوا ہے. خود قرآن کے اندر وہ یہ چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں، خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک اور شبہ ہے کہ آپ کو یہ کیونکہ انسان ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو میں نے کافی سٹریمز، میرے خیال سے 1.5 سال پہلے بھی اس پوائنٹ کو ایکسپلین کیا تھا. ہمارا کلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ فرشتہ ہونے کا ہے، نہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہونے کا ہے. ہمارا کلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان بشر ہونے کا ہے. انسان اور بشر کے کچھ سرٹن جذبات ہوتے ہیں، اس کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سب سے پہلے یہ انٹریکشن ہوا، آپ کے لیے آل دا وے ایک نیو ایکسپیرینس تھا. اس سے پہلے کبھی آپ کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوئی تھی. جب آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو مجھے فیل ہوا ہے یہ کیا مجھے فیل ہوا ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے. اب مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء ہو گزرے تھے. اب ان کے بارے میں جو نالج تھا وہ کرپٹ ہو چکا ہوا تھا، فیبریکیٹڈ تھا، اوریجنل ریفرنس یعنی اوریجنل انفارمیشن نہیں موجود تھی. ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پچھلے انبیاء کے بارے میں یا ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پچھلے انبیاء کے بارے میں پہلے سے انفارمیشن گین کی ہوتی یا پہلے سے ان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہوتے تو پھر آپ کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی آپ کے پاس پہلے سے پلان ہوتا کہ فلاں نبی نے یہ کیا تھا میں ایسے کر لوں، فلاں نبی نے یہ کیا تھا میں ایسے کر لوں. ایسا بھی نہیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور جا کر کہا میرا یہ ایکسپیرینس ہے
اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو ڈیٹیلز تم دے رہے ہو یہی ڈیٹیل موسیٰ کے بارے میں ہمیں ملتی ہے تورات کے اندر، موسیٰ کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، یہ جو فرشتہ موسیٰ پر آیا تھا وہی تمہارے پاس آیا جو ڈسکرپشن تم نے دی ہے۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکسپیرینس کو یا اپنی آبزرویشن کی تصدیق انبیاء کے منہج پر کی یا انبیاء کے طریق پر اپنے تصدیق کی۔ یہ بڑی ضروری ہے جس پوائنٹ کو سمجھنا۔ تو میرے خیال سے اس پوائنٹ کے اندر کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، البتہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن کے اندر بعض مقامات کے اوپر یہ اشارہ آپ کو ملتا ہے، سورہ یونس کے اندر بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ کسی شک میں مبتلا ہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لیں۔ ایک بھی واقعہ نہیں ہے، ایک بھی واقعہ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے اہل کتاب سے پوچھا ہو کہ مجھے یہ بتا دیں یا یہ بتا دیں، ایک بھی واقعہ نہیں آپ کو ملتا۔ پتہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ورقہ بن نوفل سے پوچھ سکتے تھے تو کسی یہودی سے بھی بعد میں پوچھ سکتے تھے، جبکہ آپ نے نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر کوئی بھی اوتھینٹک ایسا شخص شاید نہیں بچا تھا کہ جو یہ انفارمیشن آپ کو دے سکتا جو جینون اہل کتاب کے ہاں موجود ہو، الا ماشاء اللہ کچھ ایک بندہ ملتا ہے، مگر ان سے بھی انفارمیشن نہیں لی تھی اللہ کے رسول نے۔ البتہ اہل کتاب کے بارے میں ضرور ایک سوال پوچھا تھا، اسلام کے بارے میں، یعنی اپنی نبوت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اپنی وحی کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ضرور استفسار کیا تھا۔ اس پر کوئی بات آپ کی ہو تو ضرور رکھیں۔ آپ کا ایک خود کا پوائنٹ یہاں پر کانٹرڈکٹ کر رہا ہے عامر بھائی۔ جی آپ نے بولا جی جی کہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جا کے کنفرم کرتے ہیں، پھر ایک حدیث ہمارے پاس اور ہے جہاں جی پر نبی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے وہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ایک مٹی کے پتلے تھے، تو پھر نبی کو یہ چیز کہ کانٹرڈکٹ نہیں ہو رہی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو معلوم ہاں نہیں تھا، زبردست، وہاں پہ ہاں حدیث یہ زبردست۔ دو چیزوں میں فرق ہے، بڑا اچھا سوال آپ نے رکھا۔ دو چیزوں میں فرق ہے، ایک یہ ہے کہ جب آپ سے مثال کے طور پر میں انسان ہوں، میں تب بھی عامر تھا جب میرا وجود نہیں تھا اللہ کے ہاں، میں تب بھی ایگزسٹ کرتا تھا، مگر وہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ الانسان کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرا کہ جب وہ شیئا مذکورا نہیں تھا لم یکن شیئا مذکورا، جس کا ذکر کیا جاتا۔ مگر یہاں پر جو ٹرم یوز کی گئی ہے کہی گئی ہے حل اتا علی الانسان حین، کہ آدم کے اوپر بھی وقت گزرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کانٹیکسٹ میں کہیں، جیسے کہا کہ میں مٹی اور گارے کے بیچ میں تھے، اس طرح کہا، یا زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی کچھ ایسے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، مختلف حدیث ہیں، یہ بالکل اتھینٹک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق ہے تقدیر کے ساتھ، یعنی تقدیر کے ان فیصلوں کے ساتھ، ان معاملات کے ساتھ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج نبی ہیں؟ کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج کے لیے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ آج ہوا؟ کیا یہ پلان آج کا ہے؟ یہ چیز کہی گئی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نبوت کے منصب کے لیے مجھے چننا تھا، وہ مجھے چن لیا تھا، وہ تب بھی چن لیا ہوا تھا کہ جب آدم مٹی اور گارے کے بیچ میں تھا۔ اتنی سی بات ہے، اس میں یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اب مان لیں مثال کے طور پر کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتا ہونا چاہیے تھا، تو یہی تو چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی نہیں بلکہ اللہ کے علم کی تصدیق کی ہے۔ یعنی جہاں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ میں آدم جب مٹی اور گارے کے بیچ میں تھے، وہاں اللہ کے علم کی تصدیق کی ہے، وہاں اپنے علم کی تصدیق نہیں کی۔ اور جہاں بات آئی ورقہ بن نوفل سے پوچھنے کی، تو وہاں اپنے علم کی تصدیق ہے، اپنی اس آبزرویشن کو پیش کیا، نہ کہ اللہ کے علم کی تصدیق کی ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہے، یعنی میں اپنے علم کی تصدیق کروں تو میں بڑی چیزوں کے اندر جاہل ہوں، مگر کیا اللہ میرے بارے میں بہت سی چیزیں جانتے ہیں؟ آبویسلی سب کچھ جانتے ہیں میرے بارے میں۔ تو دو چیزوں میں فرق ہے۔ جی، اگر نبی حکومت کرنے نہیں آئے تھے اور وہ کسی طرح کی گدی کے لالچ میں نہیں تھے، تو انہوں نے کیوں فرمایا تھا من کنت مولا فحز علی مولا؟ کیا اس ٹائم پہ ابو بکر سامنے نہیں تھے؟ کیا اس ٹائم پہ عمر سامنے نہیں تھے؟ کیوں انہوں نے ایک اشارتاً بات یہ کہی تھی کہ میں جس کا ماسٹر ہوں اس کا علی ماسٹر ہے؟ کیا یہ ڈائنیسٹی کلیم کرنے جیسا نہیں ہو گیا؟
ٹھیک ہے. اچھا, یہاں آپ نے سب سے پہلے ایک کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. ایک ہے حکومت کی لالچ, ایک ہے سرکار کی پالیٹکس کی لالچ, ایک ہے سماج کو ٹھیک کرنے کی جستجو. یہ دو چیزوں میں فرق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء وہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنے سماج کے اندر ریفارمز پیدا کر سکیں. ویئر ایز اگر یہ کہا جائے کہ کیا وہ حکومت کے لالچ میں آتے ہیں, سرکار کے لالچ میں آتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں. مثال کے طور پر مکہ کے اندر غور سے سنیے گا, مکہ کے اندر جب مشرقین مکہ تھک گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈیکیشن اور ان کی جو ان کا جو کنکریٹ بیہیویئر تھا جس پر وہ ڈٹے رہے, ٹھیک ہے, اس سے جب تھک گئے تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر پیش کی. انہوں نے کہا ہم آپ کو مکہ کی سرداری دے دیتے ہیں, اور بتائیں جو عورت کہتے ہیں خوبصورت سے شادی کروا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا چچا ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, بائیں پہ چاند رکھ دیں, میں بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں ان کی سلطنت کو اور ان کی خواہشوں کو اور ان کی ڈیمانڈز کو. اگر اللہ کے رسول پالیٹکس کے ناؤز باللہ یا سیٹ کی لالچ میں ہوتے یا پاور کی لالچ میں ہوتے تو وہ ٹائم دی بیسٹ ٹائم تھا کہ اللہ کے رسول اس کے اوپر کام کرتے. ویئر ایز اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا, آپ اپنی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا مجھے لیڈر بناؤ یا میں سامنے آؤں یا میں یہ چیز کروں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی سرداروں کے بارے میں ابتدا کے اندر کہا. ابتدا کے کچھ احادیث آپ کو ملتی ہیں مکی دور کے کہ اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے بہتر ہو کہ ابھی ایمان لے آؤ گے, اپنی قوم کو بچا لو گے, بڑے بڑے لیڈر بن جاؤ گے. اسلام کو کیا جملے تھے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. اے انسانوں, لا الہ الا اللہ توحید کے پیغام کو لے کر اٹھو, عرب و عجم پر حکومت کرو گے. یہ جملے بولے تو خود حکومت قائم کرنے کی لالچ نہیں تھی بلکہ اس سماج کے اندر بہتری تھی جس کو رکھنا تھا, اسی کے لیے انبیاء آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی. باقی ڈائنسٹی کی کلیم کی رہی وہ ٹوٹلی ٹاپک ڈفرنٹ ہے, میں آپ کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اگر آپ کو اس بارے میں کوئی چیز ہوئی تو ہم اس کو پرسنل ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے. ویئر جو یہ ٹاپک تھا کہ اب اگر انبیاء پالیٹکس کی یا ان چیزوں کی نہیں کرتے کیونکہ آپ آگے شفٹ ہوتے جا رہے ہیں, پچھلا مسئلہ ہمارا پیچھے رہ گیا, تو اوریجنل مسئلے کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں. اس پہ اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے تو رکھ لیں. نبی کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو, اسٹرکٹ آرڈر قرآن کے اندر دیا ہوا ہے. تو صحابہ نے نبی کی اطاعت نہیں کری تھی جب جنگ بدر ہو رہی تھی. نبی نے کہا تھا اندر لڑو, صحابہ باہر جا کے لڑے تھے. تو صحابہ یہ کافر پوائنٹ نہیں ہو سنے گئے. ذرا, اس پوائنٹ کے اوپر اسلام کا کیا تعلق, مجھے لنک کرنا ہے میرا بھائی اب, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹوٹے لتر کی طرح بڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مجھے ترومپے لگانے پڑیں گے. اس پوائنٹ کو لنک کریں اپنے اسٹرانگ پوائنٹ کے ساتھ. جب صحاباؤں نے ہی نبی کی بات نہیں مانی تو پھر ہاں پر ہم کیا کیسے بات, مان لیں پھر کیا اس کو. کیا بات نہیں مانی, کہ نبی نے کہا کہ مدینہ کے اندر لڑو, کہاں لکھا اور ہے, کہاں لکھا ہے؟ یہ جنگ بدر کی بات ہے کہ جب شیئر کریں, نبی نے کہا. شیئر کریں. ایک سیکنڈ میں نکالتا ہوں. ہاں نکالیں جلدی, کیونکہ آپ کی ٹیکنیک میں ویسے کروں گا جیسے میں نارمل کرتا ہوں. جلدی جلدی نکال, جان نہیں چھوٹنی. یہ شیئر یہ یوٹیوب پر ایک صاحب ہیں جو کہ یوٹیوب نہیں, یہ ریفرنس چاہیے میرا بچہ, ریفرنس, میں دیتا ہوں. کیونکہ وہ اب وہ ختم ہو گیا, وہ فیز ختم ہو گیا جس میں انڈرسٹینڈ کروا رہے تھے. ریفرنس تو یار ابھی کے لیے پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی, فی الحال تو ابھی نہیں ویڈیو نہیں دیکھنی, مجھے کتاب کا ریفرنس چاہیے, ویڈیو شیڈیو میں نہیں دیکھتا. ہاں تو ابھی میرے پاس وہ ریفرنس نہیں ہے, میں اس کو لا کے آپ کو دے دوں گا. ہاں ابھی جلدی لے کے آ میرا بھائی, تب اگلی بات کرنا, ٹھیک ہے, اچھا صحابہ پھر کے اوپر. ایک لاسٹ, اس کے بعد میں انشاءاللہ نہیں نہیں, اسٹیج پہ. ریفرنس نہ اب ٹریٹمنٹ ویسی ہوگی, ریفرنس لے کے آ میرا بھائی. میں نے پیچھے کتنی حدیثیں اسکپ کی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ میں ایک حدیث کے اوپر ریفرنس آپ سے مانگ سکتا تھا اور بات ہماری 2 منٹ بھی نہیں چلنی تھی, مگر میں نے موقع اس لیے دیا کہ آپ کی ٹون سے مجھے سٹارٹ میں لگا کہ آپ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس جی چیز کا کوئی تعلق نہیں, اسلام اللہ اور اللہ کے رسول پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا یہ اسلام ہے. اگر تو مسلمان رہا ہوا ہے میرا بھائی, تجھے یہ پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ شان پتی نہیں کرو, جا کے ریفرنس میرا بھائی ڈھونڈ کے لے کے آؤ. چلو شاباش, جلدی 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 جلدی, اسٹیج بھی چھڑ دے, اسٹیج بھی چھڑ دے جلدی. جس کی ویڈیو دیکھی ہے نا اس کا بھی مجھے پتا ہے, جس کی ویڈیو کا تو دے رہا ہے نا ریفرنس,
उसका भी मुझे पता है ये याद रखना कि जिसकी वीडियो देखकर तू ये रेफरेंस देने लगा था मेरा भाई, उसका भी मुझे पता है। खैर अच्छी रही डिस्कशन अच्छी रही, जबरदस्त है। खैर